दरवाजे पर जोरदार दस्तक से मेरी आंख खुली। मैं आंखें मलती हुई अपने बिस्तर से उठकर सहन की तरफ जाने लगी। दस्तक मुसलसल हो रही थी। मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा, आ रही हूँ। क्या दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर आने का इरादा है? ये कहते हुए मैं दरवाजे के करीब पहुंची और बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो कि फजल बख्श का दोस्त था। वह अक्सर फजल के साथ ही रेडी पर खड़ा हुआ करता था। मैंने हैरान होते हुए उसे देखा तो उसके हाथ में फजल की रेडी थी। मैं रेडी देखते परेशान हो गई। तभी मैंने उस आदमी से फजल बख्श के बारे में पूछा। मेरे पूछने पर वो खामोश रहा और मुझसे कहने लगा, भाभी आप ये रेडी घर के अंदर करवा लें। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए फिर से वही सवाल दोहराया, फजल कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने फजल बख्श को घर से रुखसत किया था। आज क्या दाल चावल इतनी जल्दी बिक गए कि फजल ने रेडी घर भेज दी? अभी तो वक्त नहीं हुआ। मेरे कई सवाल थे मगर उस आदमी की खामोशी मुझे परेशान किए जा रही थी। तभी मैंने रेडी पर रखे हुए पतीले का ढक्कन उठाकर देखा। अरे ये पतीला तो चावलों से भरा पड़ा है और दाल भी वैसी की वैसी पड़ी है। आज फजल बख्श ने रेडी नहीं लगाई क्या? मैंने हैरान होते हुए उस आदमी की तरफ देखा और ये सवाल किया। वो मुझसे कहने लगा कि भाभी फजल भी घर ही आ रहा है। घर में अजीब सा माहौल हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी देर में मोहल्ले के कुछ लोग मुझे अपने घर की तरफ आते दिखाई दिए। मैंने पर्दा करते हुए बाहर देखना चाहा तो उनके पीछे एक गाड़ी तेज़ी से आकर दरवाजे के आगे रुकी थी। जैसे ही मैंने नज़र भरकर देखा तो वो गाड़ी नहीं बल्कि एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस को अपने घर के दरवाजे के आगे देखते हुए मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। मैं फ़ौरन से दरवाजे की तरफ दौड़ी। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला तो स्ट्रेचर को अंदर उतार कर मेरे घर के अंदर लाया गया। मैंने फिर से यही सवाल दोहराया कि क्या हुआ है, फजल बख्श कहाँ है? तभी मोहल्ले के कुछ और लोग भी घर के अंदर दाखिल हुए और साथ वाले हमसाये ने भी मुझे दिलासा देते हुए कहा, बहन खुदा का हुक्म था, फजल बख्श तुम्हारा साथ छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला है। इस बात ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया हो। मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। मुझे होश ही नहीं रहा था। सबकी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन कोई क्या कह रहा था इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। मैं पथरा सी गई और पथराई हुई आंखों से एक ही जगह देखती चली जा रही थी। तभी मोहल्ले की किसी औरत ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, कुलसूम होश करो, तुम्हारा फजल बख्श तुम्हें छोड़कर जा चुका है। सब लोग मेरे मुंह पर पानी के छींटे और थप्पड़ मार रहे थे कि मुझे किसी तरह से होश में लाया जाए और मैं दिल खोल कर रो लूं। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे सर से मेरे शोहर का साया उठ चुका है तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। फजल इस दुनिया से जा चुका था। होश में आने के बाद मैं फजल की मैयत के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। मैं चीखती हुई अपने शोहर की मैयत के साथ लिपट रही थी। फजल बख्श खुदा के लिए उठ जाओ, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं सीखा था। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। मेरे कई सवाल थे लेकिन मुझे पलटकर फजल बख्श ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल फट चुका था। मेरा जी चाहता था कि ज़मीन खुल जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे सर पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं अपने शोहर के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। हाय अल्लाह, ये तूने मुझे कैसे इम्तिहान में डाल दिया? मैं क्या करूं? मेरे परवरदिगार, मैं इस काबिल तो नहीं थी कि इतनी जिम्मेदारियां उठा सकूं। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना बड़ा गम बर्दाश्त कर सकती। मेरा फजल बख्श मुझसे जुदा मत कर, मुझे मेरा शोहर वापस लौटा दे। मेरे खुदा, मेरा शोहर वापस लौटा दे। मेरी आहो बका देखकर मोहल्ले में रहने वाली हर आंख अश्क बार थी। मुझे कुछ होश नहीं था। लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे। कोई मेरा दुपट्टा सही कर रहा था तो कोई मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा फजल बख्श इस दुनिया में नहीं रहा। फजल बख्श के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, इसलिए जीना तो था ही। और जीने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरे घर का चूल्हा चौंका जल सकता। मैं 3 बच्चों के साथ अपने घर का कैसे गुजर बसर करती, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था जो उस वक्त मेरा सहारा बन जाता।
اللہ نے مجھے بیٹے سے بھی نہیں نوازا تھا۔ 3 رحمتیں میرے گھر میں بیٹھی تھی، اپنے باپ کا ماتم منا رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر کھائے جانے لگی تھی۔ ہر کوئی مجھے مشورہ دیتا، لیکن میری مدد کوئی نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن تو محلے داروں نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن کوئی اتنی مہنگائی کے دور میں کتنا ہی ساتھ دے سکتا تھا۔ میں خود مختار بننا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اپنا خود کا کام دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ میری عدت ختم ہوتے ہی میں نے فضل بخش کی ریڑھی لگانے کا فیصلہ کیا۔ میری بچیاں تو بہت چھوٹی تھی، وہ میرے کام میں میرا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھی۔ پہلے تو میں اور فضل بخش مل کر ریڑھی کا سارا کام ختم کر لیتے تھے، لیکن اب یہ کام مجھے اکیلے ہی کرنا تھا۔ میں صبح تہجد کے وقت اٹھتی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ کام بہت زیادہ ہوتا اور وقت تیزی سے گزرتا جاتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنی جلدی وقت کیسے گزر جاتا ہے، جبکہ غم کا وقت ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے۔ میرے گھر میں بھی وہ وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ میں ہمت کرتے ہوئے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے لگی۔ میرے ہاتھ کے دال چاول شہر بھر میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ فضل بخش کے ہوتے ہوئے اچھی خاصی کمائی ہو جایا کرتی تھی۔ اب مجھ اکیلے سے اتنا کام نہیں سنبھالا جاتا تھا، اسی لیے میں نے مناسب کوالٹی میں ہی کھانا تیار کرنا شروع کیا اور ریڑھی پر لگا کر میں چوک کے بیچ کھڑی ہو جاتی۔ گرمی ہوتی، سردی ہوتی، میرا کام چاول بیچنا ہوتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ کام کا بوجھ زیادہ تھا اور میں اکیلی جان گھر اور باہر کے سارے کام دیکھنے والی تھی۔ میں نماز کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سورہ جن حفظ کی ہوئی تھی اور تلاوت کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا، اسی لیے میں روزانہ چاول چنتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت سورہ جن کی تلاوت کرنے لگتی تھی۔ میں جب سورہ جن پڑھتی تو مجھے اپنے ارد گرد ایک حصار سا محسوس ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے سورہ جن سے ہونے والے ایک ایسے معجزے کا سامنا کیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے اماں ابا کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ مجھے میری سوتیلی چچا چچی نے پالا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میری چچی مجھے پڑھنے لکھنے نہیں دیتی تھی۔ چچی کے اپنے 3 بچے تھے اور مجھے چچی نے بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنی چچی کے گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میں 7 سال کی ہوئی تو چچی نے مجھے چولہے پر بھی بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ چچی مجھ سے اکثر سالن اور روٹیاں بنواتی۔ بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے میرا اکثر ہاتھ یا پاؤں جل جایا کرتا۔ مجھے بہت تکلیف محسوس ہوتی، لیکن میری چچی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ آس پاس کے لوگ چچی کو اکثر سمجھاتے کہ یہ 3 مسکین بچی ہے، اس پر اتنا بوجھ مت ڈالو، لیکن چچی کسی کی نہیں سنتی تھی۔ میرے سوتیلے چچا بیرون ملک رہتے تھے، اسی لیے انہیں میرے حالات کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میرے چچا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کہنے کو تو وہ بھی میرے سوتیلے چچا ہی تھے، مگر وہ مجھ سے اپنے بچوں کی طرح محبت کیا کرتے۔ لیکن چچی کا میرے ساتھ کا رویہ اور مجھ پر کس طرح کے وہ ظلم ڈھاتی ہیں، اس بات سے چچا بالکل بے خبر تھے۔ جب بھی چچا کبھی فون کرتے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے چچی سے کہتے تو چچی مجھے سمجھا بجھا دیتی کہ خبردار اپنے چچا سے کسی بھی بات کا ذکر کیا، اگر مجھے کوئی بات پتہ چلی تو تمہاری گردن دھڑ سے الگ کر دوں گی۔ میں چھوٹی تھی، چچی کی دھمکیوں سے گھبرا جاتی اور خوف کے مارے چچا کو کچھ بھی نہیں بتا پاتی۔ چچا اکثر مجھ سے بات کرتے ہوئے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگتے تو میں ہمیشہ چچا سے یہی کہتی کہ چچی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں اور میرا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی ہیں۔ چچی کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ چچی ان بچوں کا کام بھی مجھ ننھی سی جان سے لیتی تھی۔ چچی کو تو گھر بیٹھے مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ غلط دیکھتے ہوئے بچے بھی اپنا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی رکھتے، اور پھر میں اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک حسرت سی ہوتی تھی کہ کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے تو میں کبھی بھی اس طرح کی مشکل زندگی نہ گزارتی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی تو میری ذمہ داری بڑھتی چلی گئی، چچی کے ظلموں میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور میں سب کچھ برداشت کرتے ہوئے بھی ہر ایک کی نظر میں غلط اور فالتو ہی رہتی۔ کبھی کبھی میں اپنے بارے میں سوچتی تو اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔
मैं सोचती थी कि मैंने भी क्या किस्मत पाई है कि आँख खुली तो माँ बाप का साथ छूट गया। चची ने पाला तो चची ने कुछ साल पालने की अच्छी खासी कीमत मेरी जान से वसूल की। मैं जब चची को उनके बच्चों के साथ मोहब्बत करते देखती तो मेरा दिल बहर आता और मैं सोचने लगती कि सारा दिन मैं चची की और उनकी औलाद की खिदमत करती रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी चची मुझसे दो मीठे बोल नहीं बोल पाती। हर वक्त मेरी गलतियाँ निकालती रहती हैं। मैं सर झुकाए हर काम करती रहती थी, मगर ज़ुबान से उफ तक नहीं करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं चची के साथ कोई बात करूँगी तो वो बदज़ुबानी कहलाएगी और मैं बदज़ुबानी करते हुए इस घर में नहीं रह सकती थी। यही सोचते हुए मैं चची और उनके लाडले बच्चों की खिदमत में लगी रहती। वक्त गुजरता गया और एक दिन चचा का वापस आने का पता चला। जैसे ही चची ने मुझे चचा के वापस आने की खबर सुनाई तो साथ ही मुझे कहने लगी कि आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, अगर उसमें से एक भी बात तुम्हारे चचा को मालूम पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने चची से कहा कि मैं वादा करती हूँ कि अगर इतने अरसे में मैंने चचा को कुछ नहीं बताया तो आज भी चचा को कोई बात नहीं मालूम होने दूंगी। वक्त गुजरता गया और चचा के आने के दिन करीब आते चले गए थे। चची हर रोज़ चचा से मालूम करती थी कि वो कब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, लेकिन चचा हर दफ़ा बात को टालते हुए चची से कह देते कि अभी मेरे आने में कुछ दिन बाकी हैं। चची भी तसल्ली में आ गई थी। तभी एक रोज़ अचानक से चचा का फ़ोन आया। उन्होंने चची को बताया कि मैं अगले महीने आऊँगा, इस माह मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी। चची ने सुख का सांस लिया और अपने बच्चों से कहने लगी, अच्छा ही हुआ तुम्हारे बाप की टिकट लेट हो गई, वो एक माह बाद आएगा। मैं तो काम कर कर के ही थक जाती हूँ। मुफ्त की काम वाली मिली है, 2-3 दिन से मैं इसके नाज नखरे उठाने में ही लगी हुई थी। चची मुसलसल अपने बच्चों से कह रही थी कि दुआ करो तुम्हारे अब्बा पाकिस्तान वापस ही ना आए। मुझे चची की खुदगर्जी देखते हुए बहुत अफसोस हो रहा था। मैं सोचने लगी कि चची किस कदर बेहिस औरत है, जो अपने शोहर की सगी नहीं है, वो मेरी कहाँ से सगी होगी। चची को सिर्फ चचा की कमाई से गर्ज थी। इसके अलावा चची या उनके बच्चों का चचा से ना तो कोई लेना देना था, ना ही मोहब्बत थी और ना ही किसी किस्म का अपने बाप से लगाव था। इसलिए मेरी चची के जुल्मों सितम फिर से शुरू हो गए थे। वो पहले की तरह रोब जमाते हुए मुझसे काम लेने लगी। चचा के आने की खबर सुनकर बहुत मुश्किल से मेरी जान काम से छूटने वाली थी, मगर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही चची को मालूम हुआ कि चचा अब 1 माह तक नहीं आएंगे तो चची ने फिर से मेरा काम शुरू करवा दिया था। मैं अकेली बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी अचानक से चची ने गुस्से से भरी आवाज़ से बुलाते हुए मुझे कहा, कहाँ थी तुम? पूरा घर बिखरा पड़ा है, तुम्हें कोई होश ही नहीं है। चची गुस्से से मुझसे कहने लगी, 2 दिन तुमसे काम नहीं करवाया, तुम तो काम से ही भागने लगी हो, काम चोर कहेंगी। मैंने चची से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ज़रा अपने कमरे में आकर लेट गई थी। चची ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? मुझे चची के ऐसे अल्फाज से बेहद तकलीफ़ होती थी। मैं ज़ारो कतार रोने लगी और मैंने हिम्मत करते हुए चची से कहा, चची मैं सारे घर का काम करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर वक्त मेरे माँ बाप को गालियाँ देती रहती हैं। आखिर मेरे माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा इतना कहना था कि चची ने गुस्से से अपने बच्चों को आवाज़ देते हुए कहा कि जल्दी से इधर आओ और कुलसूम को मजबूती से पकड़ लो। बच्चों ने मुझे ज़ोर से पकड़ते हुए दीवार से बांध दिया। मैं खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन सब मुझ पर भारी थे। अब मैं जानती थी कि चची का अगला अमल क्या होगा। मैं रोने लगी और चची से माफ़िया मांगते हुए कहने लगी, खुदा का वास्ता है चची, मुझे माफ़ कर दे, मुझे जलाना मत, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। चची ने एक ना सुनते हुए गर्म सलाख मेरे बाजू पर लगाते हुए मुझसे कहा कि आज तो मैंने सिर्फ बाजू जलाया है, दोबारा कभी मुझसे ज़ुबान दराजी की तो मैं तुम्हारी ज़ुबान तक जला दूंगी। मुझे ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर चची अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में जाने लगी और मैं अपनी तकलीफ़ के साथ अकेली ही लड़ती रही। उस वक्त मुझे चची के सारे जुल्म याद आने लगे। मुझे अम्मा अब्बा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ये मामला कई दफ़ा हो चुका था। पहले तो मेरा ज़ख़म 1 आधे दिन में भर जाता, लेकिन इस दफ़ा ज़ख़म इस कदर गहरा था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस ज़ख़म की तकलीफ़ की शिद्दत इस कदर थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर भी मैं अपने कामों में मसरूफ़ सारा दिन गुजार देती। इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके थे।
मगर मेरा दर्द आज भी वैसे ही था, जैसे मुझे ये ज़ख्म आज ही मिला हो। सुबह से शाम होने को थी, मैं काम करके थक चुकी थी। तभी मुझे भूख का एहसास होने लगा। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने खाना खाने के लिए किचन का रुख किया। जैसे ही किचन में पहुंची तो किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद चची ने खाना फ्रिज में रख दिया हो। ये सोचते हुए मैं फ्रिज की तरफ जाने लगी। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोलना चाहा तो फ्रिज का दरवाज़ा भी लॉक था। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। अब मैं सोचने लगी कि चची आराम कर रही होंगी। अगर मैं खाने का पूछने के लिए गई तो मुझ पर भड़क उठेंगी। काफ़ी देर भूख से निडाल चची के उठने का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब मैंने देखा कि चची काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैंने हिम्मत करते हुए चची के कमरे में जाने का सोचा। जैसे ही चची के कमरे में गई तो चची अपने बच्चों के साथ मूवी देखने में मसरूफ़ थी। मैंने चची को मुखातिब करते हुए कहा, चची मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। चची ने गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि खाने का एक वक्त मुकर्रर है। तुम्हें भूख लगी थी तो सुबह नाश्ता करती, अब तो रात को ही खाना मिलेगा। रात तक इंतज़ार करो। मेरी नज़र चची के पास बैठे उनके बच्चे पर पड़ी, जो कि मूवी देखने के साथ खाना भी खा रहा था। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, आपके बच्चे भी तो अभी खाना खा रहे हैं, तो क्या आप मुझे खाना नहीं दे सकती? काम भी आप सारा मुझसे लेती हैं, फिर खाने को भी नहीं देती। जब नाश्ते का वक्त होता है तब आप मुझे काम में उलझाए रखती हैं ताकि मैं कुछ खा न सकूं। शाम को आप मुझे ये कहकर चुप करवा देती हैं कि वक्त गुजर गया, अब रात को खाना मिलेगा। मैं आंखों में आंसू लिए चची से ये सब बातें कह रही थी। मेरी ये सब बातें सुनते हुए चची गुस्से में आकर मुझसे कहने लगी, लगता है तुम उस दिन की सज़ा भूल गई हो। तुम्हें दोबारा याद दिलाना पड़ेगा कि ज़ुबान दराजी की सज़ा क्या होती है। मैं चची की बात सुनते हुए खौफज़दा हो गई। फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल आई। मैं सीढ़ियों पर बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी थी और सोचने लगी कि कैसी सख्त दिल औरत है, अपने बच्चों से कैसे लाड करती है और मेरे साथ किस तरह जुल्म करती है। ऐसा तो कोई घर में पाले हुए जानवर के साथ भी नहीं करता, जैसा सलूक चची मेरे साथ किया करती थी। मैं अपने बारे में, अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोच कर रो रही थी। इतने में दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने आंसू साफ करते हुए दरवाज़ा खोलना चाहा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चचा खड़े थे। चचा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी चचा प्यार करते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। इतने में चचा का सबसे छोटा बेटा ये देखने के लिए सहन में आया कि दरवाजे पर कौन है। वो बहुत बदतमीज़ी से मुझे पुकार रहा था। वो नहीं जानता था कि चचा घर आ चुके हैं। हर रोज़ की तरह वो आज भी मुझे बहुत गंदे लहजे में बात कर रहा था कि तभी उसकी नज़र चचा पर पड़ी। चचा ने उसका रवैया देखा तो हैरान रह गए। जैसे ही उनकी नज़र अपने बाप पर पड़ी तो बच्चा घबराता हुआ कमरे में दौड़ता हुआ अपनी अम्मा को आवाज़ देने लगा। कुछ ही देर में चची और उनके तीनों बच्चे सहन में पहुंच चुके थे। चचा चची के साथ चापलूसियाँ करते हुए कहने लगी कि आपने तो हमें सरप्राइज़ ही दे दिया। मुझे तो आपका बेसब्री से इंतज़ार था। मैं तो सुबह से ही बच्चों से कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा 1 माह बाद आने का कह रहे हैं। मालूम नहीं कि ये 1 माह कैसे गुजरेगा। चची बहुत अच्छे से चचा को शीशे में उतारने का काम कर रही थी। मैं चची की बातें सुनकर बेहद हैरान थी और दिल में सोच रही थी कि किस कदर मक्कार औरत और कितना झूठ बोल रही है। इसने अपनी औलाद को भी यही सब कुछ सिखाया था। चचा बच्चों से अच्छे से मिले। सब लोग दस्तरखान पर खाने के लिए बैठे थे, लेकिन मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। तभी चचा ने मुझे मोहब्बत से आवाज़ देते हुए अपने करीब बुलाया और कहा, आओ तुम भी खाना खाओ। जैसे ही मैं दस्तरखान पर बैठी तो चची और बच्चों की निगाहें अजीब व गरीब सी थी जो मुझ पर टिकी थी। मैं घबराते हुए चचा के पास बैठकर खाना खाने लगी। चचा की नज़र मेरे बाजू पर पड़ी तो चचा मुझसे मेरे ज़ख्म के बारे में पूछने लगे। चचा मेरा ज़ख्म देखकर तड़प उठे। मैंने चचा से झूठ बोलते हुए कहा था कि खाना बनाते हुए जल गया था। चचा को अपने बेटे के रवैये से इतना अंदाज़ा तो हो ही गया था कि मेरा इस घर में क्या मुकाम है। चचा खामोश रहे और हम सब खाना खाकर फारिग हो गए थे। तभी मैं दस्तरखान से बर्तन उठाने लगी। चचा ने अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखते हुए कहा कि अब तुम लोग भी बड़ी हो चुकी हो, अपनी बहन का हाथ बटाया करो। तुम लोग भी कुलसूम के साथ दस्तरखान से बर्तन उठाओ। दोनों मुंह फुलाए मेरे साथ बर्तन उठाने लगी। आज से पहले उन्होंने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। चची का रवैया हमेशा ही चचा के सामने ठीक होता,
اور چچا کے جانے کے بعد وہ میرے ساتھ کوئی بھی ظلم کرنے سے گھبراتی نہیں تھی۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے دل میں سوچا کہ چلو جب تک چچا یہاں رہیں گے تب تک تو میری جان کو بھی سکون رہے گا، میں تب تک چچی کے ظلم کا شکار ہونے سے بچ جاؤں گی، نہیں تو چچی نے تو میرا جینا ہی آرام کر رکھا تھا۔ میرے ساتھ ہوتے ہر ظلم کو چچا بہت اچھے سے بھانپ گئے تھے۔ ایک دن چچا نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کن حالات میں گزارا کرتی رہی ہوگی۔ چچا مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے چچا سے کہا کہ اس سب میں آپ کا کیا قصور ہے، یہ سب تو میری قسمت میں لکھا تھا۔ چچا مجھ سے کہنے لگے کہ میری ایک بات مانو گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چچا سے کہا کہ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں، حکم دیں۔ چچا کا ہر حکم میرے ماتھے پر۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جانے سے پہلے میں تمہاری شادی کے فرض سے سبکدوش ہو کر جاؤں۔ چچا نے گھر میں میری شادی کی بات چلائی تو چچی نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اس کی شادی کی کوئی عمر ہے، ہم اتنی جلدی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ چچا چچی کی چال بازیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تبھی چچا نے کہا کہ کلثوم اب 18 سال کی ہو چکی ہے، وہ بچی نہیں رہی، میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے اس کا نکاح کر کے اسے یہاں سے رخصت کر کے ہی واپس جاؤں۔ چچی کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن چچا کے آگے وہ بالکل بھی نہیں بول سکتی تھی۔ چچا نے میرا رشتہ دیکھا اور میرا نکاح فضل بخش سے کرواتے ہوئے مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ فضل بخش بہت ہی نیک اور خوددار آدمی تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ بڑا تھا مگر مجھ پر جان نچھاور کرنے والوں میں سے تھا۔ فضل بخش سے میری کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے شادی کی پہلی رات ہی فضل بخش کو اپنی سب حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زندگی میں آگے کچھ پریشانیوں کا سامنا کروں۔ میں نے روتے ہوئے فضل بخش کو اپنی ساری زندگی کی سختیاں بیان کر دی تھی۔ فضل بخش نے مجھے بہت محبت دی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بھی اپنے شوہر کی اتنی محبت پا کر خوش تھی۔ چچا میری شادی کے بعد بیمار رہنے لگے تھے۔ چچی اب مجھے چچا سے ملنے تک نہیں دیتی تھی۔ میرے شوہر سے تو میری کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں تھی، اس لیے جب چچی نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہا تو فضل بخش نے مجھے تھامتے ہوئے چچی سے کہا کہ اب یہ میری بیوی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچنا، کلثوم لاوارث نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ مجھے چچا سے ملوا کر گھر واپس لے آئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس نے مجھے فضل بخش جیسا وارث عطا کیا تھا۔ اگلے دن ہمیں چچا کے انتقال کا پتہ چلا۔ جنازے کے بعد میں اس گھر کے دروازے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کر کے اپنے گھر آ گئی۔ فضل بخش کا کام ہمیشہ کے لیے کچھ خاص تو نہیں چلتا تھا۔ وہ سبزی کی ریڑھی لگایا کرتے تھے کیونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں کھانا پکانا سیکھ لیا تھا اور میرے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا نہ کریں کہ ہم سبزی کی جگہ دال چاول پکا کر ریڑھی پر بیچنے لگیں۔ فضل بخش کو میرا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ فضل بخش نے میری بات مانتے ہوئے کچھ قرضہ اٹھایا اور مجھے دال چاول اور کچھ ضروری سامان لا کر دیتے ہوئے اللہ کا نام لیتے اپنا نیا کاروبار شروع کروا دیا تھا۔ اب میں روزانہ تہجد کے وقت اٹھتی، نماز ادا کرتی اور پھر میں اور فضل بخش دال چاول پکانے میں مصروف ہو جاتے۔ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایسی زندگی عطا کی تھی کہ جس کا میں ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرتی تو بھی کم ہوتا۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری سب سے پسندیدہ سورت سورہ جن تھی۔ اس سورت کی تلاوت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں چاول چننے لگتی جب تو ساتھ میں دل لگا کر سورہ جن کی تلاوت کرتی۔ میرے ہاتھ کے دال چاول فضل بخش ریڑھی پر لگا کر شہر کے چوراہے پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہاتھوں ہاتھ دال چاول بک جاتے۔ گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ میں اور فضل بخش اپنی دونوں بیٹیوں کو پا کر بہت خوش تھے۔ 1 سال بعد اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ ایسے میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ 3 بچیوں کو پالنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن فضل بخش گھر کے کاموں کے علاوہ بچیوں کو سنبھالنے میں بھی میری بہت مدد کیا کرتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ہم خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ میں اور فضل بخش مل کر بہت اچھے سے گھر کا گزارا کرنے لگے تھے۔ آج میری آنکھ کھلی تو مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ تبھی فضل بخش نے مجھے ہلاتے ہوئے کہا، کلثوم اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت جا رہا ہے۔ میں جلدی سے وضو کرتے ہوئے نماز ادا کرنے لگی۔
آج میرے پاس تلاوت کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا کام شروع کیا اور زبانی سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ مجھے روزانہ سورہ جن کی تلاوت کرتے کرتے سورہ جن حفظ ہو گئی تھی۔ سب کام نپٹاتے ہوئے میں اپنے شوہر کو ریڑھی دیتے ہوئے گھر سے رخصت کر چکی تھی۔ اب میں کچھ دیر آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ابھی میری آنکھیں لگی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا دوپٹہ ہے۔ وہ فرشتہ میرے سر پر وہ سفید دوپٹہ اڑاتے ہوئے میری رنگین چادر مجھ سے لے کر آسمان کی طرف جانے لگا۔ خوف کے مارے میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ میں سوچنے لگی، بہت گھبرا بھی گئی کہ آخر یہ خواب کیسا تھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے پھر سے کروٹ لی اور گہری نیند سو گئی۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھی، آنکھیں ملتی ہوئی اپنے بستر سے اٹھی اور باہر جانے لگی۔ میرے جانے تک دروازے پر کئی دفعہ دستک ہو چکی تھی۔ میں آواز لگاتے ہوئے کہنے لگی، دروازہ توڑ کر اندر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے میں دل میں سوچنے لگی کہ اس وقت کون آیا ہے۔ پہلے تو کبھی میرے گھر میں اس وقت کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ میرا کام کیسا ہے، میں اس وقت آرام کر رہی ہوتی ہوں۔ گلی محلے والے سب اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے اور کوئی بھی مجھے اس وقت ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، لیکن آج نہ جانے کون اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بنا پوچھے ہی دروازہ کھولا تو دروازے پر فضل بخش کا ایک دوست کھڑا تھا جو کہ اکثر ریڑھی پر فضل بخش کے ساتھ کام شام کروا دیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فضل بخش کی ریڑھی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بھائی آج کیا دال چاول اتنی جلدی ختم ہو گئے، اور اس سے پوچھنے لگی کہ فضل بخش کہاں ہے؟ فضل بخش دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بھابھی دروازے سے پیچھے ہٹ جائیں، مجھے ریڑھی اندر کرنے دیں۔ میں سوال کا جواب نہ پاتے پریشان ہو گئی۔ تبھی میں نے اپنا سوال دوبارہ دہراتے ہوئے کہا، فضل بخش کہاں ہے؟ آج کیا کھانا جلدی ختم ہو گیا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے فضل بخش کو گھر سے رخصت کیا تھا۔ اتنا کہتے ہوئے میں نے جیسے ہی ریڑھی پر پڑے پتیلے کا ڈھکن اٹھایا تو چاول پتیلے میں ہی موجود تھے، دال بھی پتیلے میں ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ میں نے پیچھے مڑتے ہوئے پھر سے کہا، بھائی کھانا تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے، اب بتا کیوں نہیں رہے کہ آخر فضل بخش کہاں ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کہ تبھی دروازے کے آگے ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں نے پردہ کرتے ہوئے آگے جھانک کر دیکھنا چاہا تو وہ گاڑی ایک ایمبولینس تھی۔ جیسے ہی ایمبولینس کا دروازہ کھلا تو اندر سے اسٹریچر پر فضل بخش کی میت کو گھر کے اندر لایا گیا۔ یہ ایسا وقت تھا جس نے میری دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ میرا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ میرا فضل بخش، مجھے جان سے زیادہ پیار کرنے والا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں پتھرا سی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ سب لوگ مجھے بلا رہے تھے لیکن مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھیں ایک جگہ جم سی گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کی سب عورتیں میرے گھر جمع ہو گئی۔ کوئی میرے سر پر دوپٹہ دے رہا تھا، کوئی میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو فضل بخش کو اپنے سامنے بے سود پڑے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں زاروں قطار چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ مجھ سے اپنا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری ننھی ننھی 3 بیٹیاں اپنے باپ کی میت پر ماتم منا رہی تھی۔ اب مجھے اپنے خواب کا مطلب سمجھ آنے لگا تھا۔ خدا جانے اس میں کیا بہتری تھی۔ بہرحال خدا کا فیصلہ مانتے ہوئے میں نے صبر کا دامن تھاما اور شوہر کی تدفین کرتے اپنے غموں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر میں اپنے گھر میں تنے تنہا رہ گئی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ سوتیلی چچی تھی، اس نے تو مجھے تب سے ملنا چھوڑ دیا تھا جب میرے چچا کی موت ہوئی تھی۔ اب میرا کوئی گھر نہیں تھا، نہ سسرال میں اور نہ ہی میکے میں۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا، ان کا پیٹ پالنا بھی اب میری ذمہ داری تھی۔ اب مجھے ان کی فکر کھائے جانے لگی کیونکہ محلے والے کب تک میری مدد کرتے؟ مہنگائی کی اس دور میں کوئی کسی کی کتنی دیر بھلا مدد کر سکتا ہے؟ میں نے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد فضل بخش کی ریڑھی پر پھر سے دال چاول لگانے کا فیصلہ کیا۔ میری بچیاں بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میرا ہاتھ بٹا سکتی۔ میں نے اپنا کام تھوڑی مقدار سے شروع کیا تھا۔ میں بہت تھوڑی مقدار میں دال چاول بناتی اور ریڑھی پر لگا کر اسی چوک پر بیچنے لگی جہاں فضل بخش بیچا کرتے تھے۔ میرے ہاتھ کے دال چاول لوگوں کو بے حد پسند تھے۔ ہاتھوں ہاتھ دال چاول بک جاتے، لیکن دال چاول کم ہونے کی وجہ سے آمدن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔
اور مجھ اکیلی سے اتنا کام ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی کیا کرتی، 3 بچیوں کے ساتھ گھر کے کام اور باہر کے کام سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں صبر سے کام لیتی گئی اور تھوڑے میں ہی گزارا کرتی گئی۔ جیسے ہی میری بچیاں کچھ سمجھدار ہونے لگی تو میں نے گھر کے کاموں کی ذمہ داری اپنی بچیوں پر ڈال دی اور میں اپنی پوری توجہ اپنے کاروبار پر دینے لگی۔ میں صبح تہجد پڑھتی اور زبانی سورہ جن کی تلاوت کرتی۔ کبھی چاول چنتے ہوئے میری تلاوت مکمل ہو جاتی تو کبھی باقی کے کام کرتے ہوئے تلاوت مکمل ہوتی۔ میں جیسے ہی چاول چننا شروع کرتی تو سورہ جن کی تلاوت بھی ساتھ ہی شروع کر دیتی۔ پہل مجھے اپنے بہت سارے کام مشکل لگتے۔ میں روزانہ دیر سے اپنے ٹھکانے پر پہنچتی۔ لوگ میرا انتظار کر کے جا چکے ہوتے۔ جب میں ریڑھی لے کر چوک پر پہنچتی تو میرے کافی گاہک جا چکے ہوتے تھے۔ مجھ میں پہلے کی طرح ہمت نہیں رہی تھی۔ بیٹیوں کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر تھی، یہ سوچتے ہوئے میں ہمت نہیں ہار رہی تھی، لیکن مجھ سے پہلے کی طرح کام نہیں ہوتا تھا، بہت تھک جاتے تھے۔ ایک دن میں صبح اٹھی، نماز ادا کرنے کے بعد چاولوں کی بوری کھولتے ہوئے اس میں سے چاول نکالنے لگی۔ دیکھا تو چاولوں کو کیڑا لگا ہوا تھا۔ کیڑا بھی اس قدر زیادہ تھا کہ پوری کی پوری بوری خراب ہو چکی تھی۔ چاولوں کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں اتنی پریشان ہوئی کہ اتنا نقصان کیسے پورا کروں گی، ابھی تو میں نے چاولوں کے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ میں زاروں قطار رونے لگی، جائنماز بچھا کر خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مجھ پر کیسا وقت آن پڑا ہے کہ جس قدر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہوں میرے قدم اتنے ہی پیچھے کو جانے لگتے ہیں۔ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں اور ناکامی میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد میں ہمت کرتے ہوئے اٹھی، تکیہ اٹھا کر دیکھا تو تکیے کے نیچے صرف چند روپے تھے۔ ان روپوں سے تو چاول بھی نہیں خریدے جا سکتے تھے۔ میں دکان پر گئی اور وہاں سے کچھ چاول پھر سے ادھار خرید لائی۔ اب میں ان چاولوں کو چننے لگی تو مجھے سورہ جن کی تلاوت کرنا یاد نہیں رہی تھی۔ تبھی اچانک سے میرے کندھے وزنی ہونے لگے اور مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا جیسے میرے کندھوں پر کسی نے بہت شدید بوجھ ڈال دیا ہو۔ میرے کندھوں میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ میں اس درد سے تڑپنے لگی۔ میرے ہاتھوں سے چاول زمین پر گرے اور سارے کے سارے دھول مٹی میں مل گئے۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، مگر میرے کندھوں پر بے انتہا بوجھ تھا۔ نہ جانے یہ کیسا بوجھ تھا۔ میرے گلے سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔ تبھی میری بیٹی نے مجھ سے کہا، اماں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ اتنی عبادت گزارے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تبھی میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے کندھوں سے بوجھ ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے کندھوں کے بوجھ کا کنیکشن سورہ جن سے تھا۔ مجھے اپنا بہت ہلکا محسوس ہونے لگا، میری طبیعت میں سدھار آنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس بات پر غور کیا کہ میرے کندھوں پر یہ بوجھ کیسا تھا۔ تبھی پاس کی ایک مسجد کے امام صاحب سے میں نے اس سارے معاجرے کا ذکر کیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم دوبارہ کبھی بھی سورہ جن کی تلاوت کرنا مت بھولنا۔ اگر سورہ جن کی تلاوت کرنا بھول جاؤ گی تو تمہارے لیے سختیوں کا معاملہ ہونے لگے گا۔ اگر تم لگاتار ہمیشہ کی طرح سورہ جن پڑھتی رہو گی تو تمہارے لیے آسانیوں کے راستے اللہ پیدا کرے گا۔ میں نے بہت پوچھا کہ میری طبیعت کا اس سورہ جن سے کیا تعلق، لیکن امام صاحب نے مجھے کچھ نہ بتاتے ہوئے گھر واپس بھیج دیا اور صرف تلاوت کرنے کی تاکید کی۔ اب میں سارے کام بعد میں کرتی، پہلے تہجد پڑھ کر چاول چنتے چنتے سورہ جن کی تلاوت کیا کرتی، بعد میں کوئی اور کام کرتی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتی دن بدن مجھے ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ دیکھنے کو ملتا۔ گھر کے حالات جس قدر خراب ہو گئے تھے ان میں بہتری آنے لگی۔ میں کسی معجزے کے انتظار میں تھی، ایسے جس سے میری زندگی بدل جاتی۔ امام صاحب نے مجھے بتا رکھا تھا کہ اس سورت کی تلاوت میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، اس لیے زور و شور سے دن رات میں سورہ جن کی تلاوت کرتی رہتی۔ میرے لیے اللہ آسانیوں کے راستے پیدا کرتا گیا، مگر ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب جب میں سورہ جن کی تلاوت مکمل کرتی تو میرے ساتھ کوئی اور بھی اس صورت میں مکمل شامل ہوتا۔ میری آواز کے ساتھ کسی اور کی آواز میں بھی تلاوت ہونے لگتی تھی۔ جب میں رکتی تو وہ آواز بھی رک جاتی۔ جب میں پڑھنا شروع کرتی تو دوسری آواز بھی سورت کی تلاوت کرنا شروع ہو جاتی۔ اس بات سے میں بہت خوفزدہ ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا کہ میرے ارد گرد سورت کی تلاوت کرتے ہوئے ایک حصار سا بن جاتا تھا۔
اور اس حصار میں خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی تھی۔ میں نے اب اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میں سورہ جن کی تلاوت کے بغیر اپنی ریڑھی گھر سے نہیں باہر نکالتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میرا ہر وہ کام جو گھنٹوں میں مکمل ہوتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں ہونے لگا، پھر منٹوں سے پلک جھپکنے میں ہونے لگا۔ میں خود حیران تھی کہ یہ کیسی غیبی طاقت ہے جو میری مدد کر رہی ہے۔ میری بچیاں بھی کبھی کبھی مجھ سے خوفزدہ ہو جاتی تو میں اپنی بچیوں کو بھی ہدایت کرتی کہ اللہ پاک کا کلام ہے جو میں پڑھتی ہوں، اسی کی بھیجی ہوئی کوئی مدد ہے جس سے ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے، اس لیے اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رات مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے ارد گرد دیکھا تو میری بیٹیاں سو چکی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں سورہ جن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی کرامات کیسی ہیں اور کیسے معجزات ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تبھی میری نظر کمرے کے کونے پر پڑی جہاں ہلکی سی لکیر کے برابر روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں روشنی پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی پورے کمرے میں پھیلنے لگی، تیز ہوتی چلی گئی اور پورے کمرے میں اجالا ہی اجالا ہونے لگا۔ روشنی میرے پورے کمرے میں منڈلانے لگی، گول گول چکر لگاتے تیز روشنی چمکنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے تو میرا دل خوف سے بھر گیا، لیکن پھر میں نے اپنے منہ سے سورہ جن کی تلاوت شروع کی تو آہستہ آہستہ روشنی مدھم ہوتی گئی، لیکن پھر ایک کونے میں جا کر روشنی تیز ہو گئی۔ میں اس پھیلتی روشنی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے دیکھتے ہی اس روشنی میں سے ایک لمبا چوڑا دراز قد آدمی ظاہر ہوا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ خوف کے مارے میری آواز ہی حلق میں نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر اپنی بیٹی کو جگاتی وہ آدمی میرے قریب کھڑا ہوا، مجھ سے کہنے لگا، مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا رکھوالا ہوں اور میں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہاری ہر مشکل ہر پریشانی میری ہے اور میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں تمہارا ہر مشکل پریشانی میں ساتھ دوں گا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ سب سورہ جن کا کمال ہے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ ہیں کون؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کے کنبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا شمار نیک جنات میں ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے اس جن زادے سے خوف آنا بند ہو گیا۔ وہ بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا، مجھے حوصلہ دیتا رہا۔ جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا کہ جو تمہارا کام تھا تلاوت کرنے کا وہ پورا ہو گیا، اب تم اس صورت کے معجزے کے لیے تیار رہو۔ وہ میرے ہاتھ میں پتھر کے چند سنگریزے پکڑاتے ہوئے کہنے لگا، پتھر کے ان سنگریزوں کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہارے بہت کام آئیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ ماجرا اپنی بیٹیوں سے بیان کیا۔ میری بیٹیاں پہلے تو گھبرا گئی، پھر سوچ کر خوش ہونے لگی کہ اللہ نے ہمیں بھائی تو نہیں دیا تھا، لیکن ایک جن ذات جیسا بھائی اب عطا کر کے ہماری ساری کمیاں پوری کر دی تھی۔ وہ پتھر جو رات کو ارتضیٰ مجھے پکڑا کر گیا تھا، وہ پتھر میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ میری چھوٹی بیٹی سے بستر اٹھاتے ہوئے وہ پتھر کہیں گم گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے وہ ارتضیٰ نے دیے تھے، یہ سوچ کر مجھے پریشانی ہونے لگی کہ نہ جانے مجھے وہ اس نے کس مقصد کے لیے دیے تھے۔ میں اپنی بیٹی سے بار بار پوچھنے لگی کہ آخرکار تم نے وہ پتھر کہاں گمائے ہیں؟ وہ مسلسل مجھے اس بات سے انکار کرتی جا رہی تھی کہ وہ پتھر چارپائی پر تھے ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ آج میرا کام بھی خاص نہیں چلا تھا۔ مجھے اب خوف آ رہا تھا کہ اس پتھر کے گمنے کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی کو مسلسل ڈانٹ رہی تھی کہ تبھی میری نظر اپنی چارپائی پر چمکتی ایک چیز پر پڑی۔ پتھر چارپائی کے اوپر ہی پڑے ہوئے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ میں نے جیسے ہی ان پتھروں کو اٹھایا تو وہ چمک رہے تھے۔ میں نے ان پتھروں کو اپنی الماری میں رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو مجھے ایک معجزہ دیکھنے کو ملا۔ میری الماری میں بہت زیادہ روشنی نکلتے دکھائی دے رہی تھی۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ میں سمجھی کہ میری الماری میں آگ لگ گئی ہے۔ میں رونے لگی اور رو کر بیٹیوں کو اکٹھا کر لیا۔ ان سے کہنے لگی کہ دیکھو الماری میں سے کس قدر تیز آگ نکل رہی ہے۔ الماری میں نہ جانے اب آگ کیسے لگ گئی۔ میری بیٹیاں دیکھ کر پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی، اماں یہ تیز روشنی آگ کی طرح ضرور ہے، ایسے ہی لگ رہی ہے لیکن ہے یہ روشنی، ہمیں الماری کھول کر ایک دفعہ دیکھنا چاہیے۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے اور الماری کو کھولا۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی
تو اس میں رکھے پتھروں کی مقدار میں بے بہا اضافہ ہو گیا تھا اور تیز روشنی کے ساتھ وہ چمک رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان میں سے ایک پتھر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی قیمتی پتھر تھا۔ میں اور میری بیٹیاں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بے حد خوش ہونے لگی تھی۔ تبھی میں نے اس میں سے ایک پتھر نکال کر سونار کی دکان پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ پتھر سونار کی دکان پر لے کر گئی تو سونار بھی اس پتھر کو دیکھتے ہوئے اس پتھر پر لٹو ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے اس قدر بیش قیمت پتھر کہاں سے لیا ہے؟ میں نے اسے ارتضیٰ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ پتھر منگوا کر دیے تھے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، اس کے جیسے آپ کے پاس اور کتنے پتھر ہیں؟ میں نے اسے پتھروں کی تعداد بتائی تو اس نے کہا کہ وہ سب پتھر مجھے لا کر دے دو، اس کے عوض جس قدر بوریاں نوٹوں کی بھر کر تم لینا چاہو گھر لے کر جا سکتی ہو۔ میں اس آدمی کی بات سن کر حیران ہونے لگی۔ تبھی میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کچھ پتھر اس آدمی کو دے دیے اور پورا دن نوٹوں سے بھری بوریاں اپنے گھر پہنچاتی رہی۔ آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سب نوٹ آپ کے اس بیش قیمت پتھر کا معاوضہ ہیں۔ میں نے ان پیسوں سے ایک بہت بڑا گھر خریدا اور اپنے کاروبار پر کچھ پیسے خرچ کیے۔ میں نے ایک بہت بڑی دکان خریدی جس میں نے ایک ہوٹل بنایا تھا۔ میرا کاروبار بھی اچھا خاصا چل گیا تھا۔ تبھی میری بیٹیوں کے اچھی جگہ سے رشتے آنے لگے تو میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی بہت دھوم دھام سے کر دی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ یہ عجیب سا معجزہ مجھے سورہ جن کی وجہ سے نصیب ہوا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جس قدر میں نے اپنی زندگی میں دھکے کھائے تھے، آج میں اس قدر ہی سکھ میں ہوں۔ میری بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ اب میں جب سورہ جن کی تلاوت کرتی ہوں تو ارتضیٰ میرے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ اس نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ مجھے رب نے بیٹے سے تو نہیں نوازا تھا، لیکن ارتضیٰ سے نواز کر میری بیٹے کی کمی ضرور پوری کر دی تھی۔ ارتضیٰ آج بھی ہر طرح سے میری مدد کرتا ہے اور میں آج بھی سورہ جن کی تلاوت کرتی ہوں اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے سورت کے ذریعے مجھ بیوہ کو مختلف معجزات سے نوازا۔